आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, चंद दिन पहले हमने हुरूफ मुक़त्तआत पर पेश की गई अपनी एक वीडियो में इस्म आज़म का जिक्र किया था। मज़मून में इस्म आज़म के हवाले से कुछ तिश्नगी बाकी थी, जिसकी वजह से हमारे काफ़ी नाज़रीन ने हमें ये फरमाइश की कि हम इस्म आज़म पर एक वीडियो तैयार करें। लिहाजा आज का ये वीडियो हमने इस्म आज़म पर तैयार किया है, लेकिन ये ख्याल रखा है कि वीडियो बहुत ज़्यादा तवालत इख्तियार ना कर जाए, क्योंकि इस्म आज़म एक ऐसा वसी मौजू है जिस पर सैकड़ों किताबें तहरीर की गई हैं और इसके मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने की कोशिश की गई है। अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में इस्म आज़म का तारुफ हम पेश करेंगे, जिस पर हमें उम्मीद है कि आप कुछ हद तक इल्मी तौर पर सैराब हो सकेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, इस्म आज़म के सिलसिले में मुख्तलिफ रिवायात बयान की गई हैं, जिनसे ये नतीजा निकलता है कि जो शख्स भी इस्म आज़म से बाखबर हो जाए तो ना सिर्फ ये कि उसकी दुआ कबूल हो जाती है, बल्कि वो शख्स उस इस्म आज़म के ज़रिए इस दुनिया की बहुत सी चीज़ों पर इख्तियार हासिल कर सकता है और बहुत से माफ़ौकुल फितरत यानी सुपर नेचुरल काम अंजाम दे सकता है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि मुझे मेरे पसंदीदा नामों से पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। नाजरीन, अगर कोई इस्माए इलाही को अपने नाम के आदात के मुआफिक करके पढ़े तो उसका एक ख़ास असर पढ़ने वाले की ज़ात पर पड़ता है, और ऐसा नामुमकिन है कि उसका असर खाली जाए। जिसके दिल और रूह को ये तासीर छू जाए वही जानता है कि उस पर क्या गुजरी। नाजरीन, कायनात में दो ही कुव्वतें सरगर्म अमल हैं, एक रद्द की कुव्वत यानी रिजेक्ट और दूसरी कबूल की कुव्वत यानी एक्सेप्ट। कायनात में बहुत सी अशिया, अनासिर, तबीयतें और मामलात वगैरह एक दूसरे की जिद होते हैं जो एक दूसरे को रिजेक्ट करते हैं। कायनाती निज़ाम में तवाज़ुन को बुनियादी अहमियत हासिल है। एटम से लेकर निज़ाम शमसी तक और निज़ाम शमसी से लेकर कहकशाओं तक सारी कायनात अल्लाह के कायम करदा तवाज़ुन पर खड़ी है और तवाज़ुन का नाम ही ज़िंदगी है। इसी तरह हर इंसान के नाम के मुताबिक उसके लिए एक इस्म आज़म है। अगर हम अपने नाम के मुताबिक इस्म आज़म का विर्द करें तो ये एक मुतवाज़न वजीफ़ा है, इसलिए ये पढ़ने वाले के तमाम मामलात को मुतवाज़न करके उसे एक कामयाब और मुतमईन इंसान बना देता है। नाजरीन, अब हम देखेंगे कि किन लोगों को इस्म आज़म अता किए गए और उन्होंने इनसे क्या काम लिए। तफसीर दुर्र मंसूर में सूरतुल बकरा आयत 260 के ज़िमन में बताया गया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मुर्दा आदमी के करीब से गुजरे। कहते हैं कि वो हबशी था जो साहिल समुंदर पर पड़ा हुआ था। फिर उन्होंने देखा कि समुंदर के जानवर उसे नोच रहे हैं, दरिंदे और परिंदे भी उसे खा रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस मैयत के पास खड़े होकर अर्ज किया, ऐ मेरे रब, ये समुंदर, जानवर, दरिंदे, परिंदे इस इंसान को खा रहे हैं, मुझे दिखाइए कि किस तरह आप मुर्दों को जिंदा फरमाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इब्राहीम, क्या तुझे यकीन नहीं है कि मैं मुर्दों को जिंदा करूंगा? अर्ज किया, मुझे यकीन है, इसीलिए अर्ज किया कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए और मैं तेरी निशानियों में से देख लूं और मैं जान लूं कि तू मेरी दुआ कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, 4 परिंदे लो और उनको तरबियत दो जैसे कि तरबियत दी जाती है। जनाब इब्राहीम ने उन परिंदों को 2-2 हिस्सों में तकसीम किया और फिर 4 पहाड़ों पर आए और हर पहाड़ पर 2 मुख्तलिफ परिंदों के हिस्से रख दिए। फिर एक तरफ को हो गए और उन परिंदों के सर आपके पैरों के नीचे थे। फिर अल्लाह ताला के इस्म आज़म के साथ जब जनाब इब्राहीम ने पुकारा तो हर परिंदे का आधा हिस्सा अपने दूसरे आधे हिस्से के पीछे चला गया, यहाँ तक कि हर परिंदे के पर भी उसके जिस्म की तरफ चले गए। फिर बगैर सरों के वो उड़ते हुए आए और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों की तरफ आकर वो अपने सरों को जनाब इब्राहीम से तलब करने लगे। अपनी गर्दनों के साथ इब्राहीम ने अपने पैरों को उठाया तो हर परिंदे ने अपनी गर्दन अपने सर पर रख ली और उसी तरह का परिंदा बन गया जैसा कि पहले था।
ناظرین، علامہ باقر مجلسی نے کتاب حیات القلوب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں بلعم بن باعور کا قصہ نقل کیا ہے، اور اس میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی معتبر سند سے روایت کی ہے کہ خدا نے بلعم بن باعور کو اسم اعظم عطا فرمایا تھا۔ اس کے ذریعے سے جو دعا کرتا تھا وہ مستجاب یا قبول ہو جاتی تھی۔ آخر بلعم بن باعور کی رغبت فرعون کی جانب ہوئی۔ فرعون نے جب چاہا کہ موسیٰ اور ان کی قوم کے تعاقب میں جائے، یعنی ان کی قوم کے پیچھے جائے، تو بلعم سے گزارش کی کہ اب آپ دعا کریں تاکہ خدا موسیٰ اور ان کے اصحاب کو وہیں روک دے اور میں ان تک پہنچ جاؤں۔ بلعم بن باعور اپنے گدھے پر سوار ہوا تاکہ جناب موسیٰ کے لشکر کے تعاقب میں فرعون کو لے جائے، لیکن باعور کا گدھا رک گیا۔ بلعم بن باعور نے اس گدھے کو مارا لیکن وہ آگے نہیں بڑھا۔ اس وقت اللہ نے گدھے کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی اور گدھے نے کہا، وائے ہو تجھ پر، مجھے کیوں مارتا ہے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ تیرے ساتھ رہوں تاکہ تو پیغمبر خدا اور مومنوں کے گروہ پر نفرین کرے، یعنی لعنت کرے؟ تو بلعم بن باعور نے اس گدھے کو اس قدر مارا کہ وہ مر ہی گیا۔ اس وجہ سے اسم اعظم بلعم بن باعور سے جاتا رہا اور اس کے دل سے محو ہو گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے قصے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے رسول، اپنی قوم سے اس شخص کی خبر بیان کر دو جسے ہم نے اپنی نشانیاں عطا کی تھی، یعنی اپنی حجتیں اور دلیلیں یا اسم اعظم۔ تو وہ ان نشانیوں اور علوم سے باہر آیا اور اسم اعظم اس سے لے لیا گیا، اور بلعم تابع شیطان ہو گیا اور گمراہ ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو انہی آیات کے ذریعے سے بلند کرتے، لیکن اس نے زمین کا رخ کیا اور دنیا کی طرف راغب ہوا، اور اس نے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کی۔ اس کی مثال کتے کی سی ہے، اگر اس پر حملہ کریں تو وہ اپنی زبان نکال دیتا ہے، اور اگر چھوڑ دے تو بھی اپنی زبان نکالے رہتا ہے۔ ناظرین، تفسیر ابن عباس میں سورہ النمل آیت 40 کی تفسیر کے ضمن میں ملکہ سبا بلقیس کے تخت کو اٹھا کر جناب سلیمان کی خدمت میں لانے کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے کہ آصف بن برخیہ نامی ایک شخص نے، جو اسم اعظم جانتا تھا، عرض کیا کہ میں اس کو آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے لا کر حاضر کرتا ہوں۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے تخت کے پاس رکھا ہوا دیکھا تو خوش ہو کر آصف سے فرمانے لگے کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، تاکہ وہ میری آزمائش کرے کہ میں اس کی نعمتوں کا شکر کرتا ہوں یا خدا نخواستہ ناشکری کرتا ہوں۔ ناظرین، تفسیر ابن کثیر میں سورہ نمل کی آیت 38 کے ضمن میں لکھا گیا ہے کہ آصف بن برخیہ حضرت سلیمان کے کاتب تھے۔ ان کے والد کا نام برخیہ تھا، یہ ولی اللہ تھے، اسم اعظم جانتے تھے اور مومن اور بنو اسرائیل میں سے تھے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ ان کا نام استوم تھا۔ ان کا ایک نام بلیغ بھی بیان کیا گیا ہے۔ ان کا لقب ذوالنور تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی نگاہ دوڑائیے، جہاں تک آپ کی نظر پہنچے گی ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ میں تخت کو آپ تک پہنچا دوں گا۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے یمن کی طرف کہ جہاں ملکہ بلقیس کا تخت تھا نظر کی، ادھر یہ کھڑے ہو کر وضو کر دعا میں مشغول ہوئے اور زبان پر اسم اعظم جاری کیا۔ اسی وقت تخت بلقیس سامنے آ گیا۔ اتنی سی دیر میں یمن سے بیت المقدس میں وہ تخت پہنچ گیا اور لشکر سلیمان کے دیکھتے ہوئے زمین میں سے نکل آیا۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جس کو اسم اعظم عطا کیا گیا ہو وہ اللہ کے اذن سے کائنات میں کس طرح کی مافوق الفطرت طاقت اور اختیارات رکھتا ہے۔ اسم اعظم عطا کیے جانے والے کچھ اور لوگ بھی ہیں، لیکن ان کے قصے اور روایات ویڈیو میں طوالت کا باعث بنیں گی۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسم اعظم کیا ہے؟ اس بارے میں مختلف لوگوں کے مختلف نظریات ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر انسان کا اسم اعظم اللہ کا وہ نام ہے جو اسی حرف سے شروع ہو جس حرف سے اس شخص کا نام شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا نام سمیر ہے تو اس کے نام کا پہلا حرف سین ہے، لہٰذا اللہ کا نام سلام یا سمی بھی چونکہ سین سے شروع ہوتے ہیں، اس لیے یہی سمیر کا اسم اعظم ہوگا۔
اور اگر اللہ کے اسماء میں سے کوئی نام آپ کا نام ہو تو آپ کا نام ہی اسم اعظم ہوگا۔ مثلا اگر آپ کا نام رحمان ہے تو آپ کا اسم اعظم بھی رحمان ہی ہوگا، اور رحمان کے عدد 298 ہیں، تو آپ کو اس اسم اعظم کی تاثیر حاصل کرنے کے لیے یا رحمان کو 298 بار پڑھنا ہوگا۔ سامعین، اسم اعظم کے بارے میں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ علم الاعداد کے حساب سے آپ کے نام کے عدد نکالے جائیں اور اللہ کا ایسا نام تلاش کیا جائے جس کے اعداد آپ کے نام کے اعداد کے برابر ہوں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے نام کے اعداد 66 ہیں تو اللہ کے اعداد بھی 66 ہیں اور اللہ ہی اس کا اسم اعظم ہے۔ لیکن ہم انسانوں کے بعض نام ایسے ہیں جن کے اعداد اللہ کے 99 ناموں کے اعداد کے برابر نہیں ہوتے۔ ایسی صورت میں اللہ کے 2، 3 یا 4 نام ایسے تلاش کیے جاتے ہیں جن کا مجموعہ آپ کے نام کے اعداد کے برابر ہو جائے، بس وہی 2، 3 یا 4 نام آپ کا اسم اعظم قرار پاتے ہیں۔ ناظرین، امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آنکھ کی سیاہی اس کی سفیدی سے اتنی قریب نہیں جتنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم سے قریب ہے۔ کتاب کوکب دری فی فضائل علی اور کتاب نہج الاسرار اور کتاب نعیم الابرار میں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ البیان نقل ہوا ہے، جس میں مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسم اعظم میں ہوں، اور وہ کاف، ہا، یا، عین، صاد ہے۔ ناظرین، بہار الانوار میں علامہ باقر مجلسی نے روایت کیا ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور جاندار کو پیدا کیا کہ میں زمین اور آسمان کے ملکوت میں وہ اختیارات رکھتا ہوں کہ اگر تمہیں اس کے ایک حصے کا بھی علم ہو جائے تو تم برداشت نہیں کر سکتے ہو۔ پروردگار کے 73 اسماء اعظم ہیں، جن میں سے آصف بن برخیہ کو ایک معلوم تھا اور اس کے پڑھتے ہی زمینیں پست ہو گئیں، اور انہوں نے ملک سبا سے تخت بلقیس اٹھا لیا اور پھر زمینیں برابر ہو گئیں، اور ہمارے پاس 72 اسماء کا علم ہے۔ صرف ایک نام ہے جسے خدا نے اپنے علم غیب کا حصہ بنا کر رکھا ہے۔ ناظرین، کتاب بصائر الدرجات میں امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی گئی ہے، جس میں امام فرماتے ہیں کہ جناب عیسیٰ ابن مریم کو 2 حروف عطا ہوئے تھے جن سے وہ سارا کام کر رہے تھے، اور جناب موسیٰ کو 4 حرف، حضرت ابراہیم کو 8 حرف اور حضرت نوح کو 15 حرف ملے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو 25 حروف عطا کیے گئے تھے، اور اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب جمع کر دیے۔ اللہ کے 73 اسماء اعظم ہیں، جن میں سے 72 اپنے پیغمبر کو عنایت فرمائے ہیں اور ایک اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا مت بھولیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔